نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. सबसे पहले हम लोग की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जब हज़रत इब्राहीम का वाक़या पढ़ा था तो एक लेसन मुझसे मिस हो गया था, जो कि मुझे लगता है कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि अ, इंसान होने की हैसियत से, जैसे कि हमने पिछली क्लास की आयतों में भी ये पढ़ा कि इंसान को उजलत में पैदा किया गया, मतलब वो जल्दी चाहता है हर चीज़ में। तो आप ये देखें जो आयत मैंने सामने लिखी हुई है, आयत नंबर 69। हमने 70 पे सूरह अंबिया हम पढ़ रहे हैं, तो हमने 70 आयत तक कल लास्ट क्लास में किया था। तो जो 69 नंबर आया थी वो ये थी कि जब हज़रत इब्राहीम को आग के अंदर डाल दिया गया, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग को हुक्म ये दिया, हमने हुक्म दिया कि ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। आप ये देखिए कि वो नबी हैं, उसके बावजूद उनका लास्ट मिनट तक टेस्ट हुआ है। उनसे ये, उनको पहले से कहीं ये नहीं लिखा हुआ कुरान में कि उनको ये कह दिया गया था कि तुम आग में जाओ, हम ठंडी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। या अगर आप बदर के मुकाम पे भी देखें, जो जंग बदर हुई है उसमें 1000 फरिश्तों को भेजा गया था जो मुसलमानों के साथ खड़े होकर लड़े थे, लेकिन मुसलमानों को ये नहीं कहा गया था तुम जाओ, वहां फरिश्ते तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। हम लोगों को बहुत जल्दी होती है कि अल्लाह ताला की जब कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, हमें लगता है कब होगी, कब मदद आएगी, कब हमारा मसला हल होगा। अल्लाह ताला तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, हमारा तो पता ही नहीं है, बस बना के हमें छोड़ दिया गया है। माज़अल्लाह हम इस तरह की बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के बाद आग को ठंडा किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की मदद आती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जब हम ने सच्चे दिल से अपना 100% दिया हो, हज़रत इब्राहीम आखिरी टाइम तक ये कहते रहते कि एक अल्लाह की इबादत करो, जो तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है। या हमारी जिंदगी का बेटा कोई भी मसला हो, कोई भी मसला हो, अल्लाह ताला की मदद तब आती है जब हमने अपना 100% दे दिया होता है और लास्ट मिनट तक ईमान टेस्ट हो रहा होता है, लास्ट मिनट तक। इसलिए जब भी कोई मसला आए, जब भी कोई परेशानी आए, इसी वजह से ये जो अंबिया की, रसूलों की, जो आप सूरह अंबिया में देखेंगे तो आज तो हमारे पास बहुत सारे अंबिया का जिक्र आएगा और उसमें हमारे लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो ये हमें बार बार ये याद दहानी, ये वाक़यात हमें बार बार इसी तरह बार बार कुरान में इसीलिए आते हैं ताकि हम इनमें से सबक लें कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था और मुझे लगता था कि ये ज़रूर शेयर होना चाहिए, इसलिए मैंने पुराने लेसन्स में से निकाल कर, पुरानी क्लास में से ये आया निकाल के, तो मैंने ये लेसन आपके साथ शेयर किया है। आज जो है हम इंशाल्लाह आया नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे और तकरीबन 112 आयात हैं सूरह अंबिया की, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम आज इसको मुकम्मल कर लें। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. अब जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस कौम से निजात दे दी गई, वो वहाँ से निकल आए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं और हम इब्राहीम को और लूत को, हज़रत लूत के बारे में आता है कि वो उनके नेफ्यू थे हज़रत इब्राहीम के, तो वो भी क्योंकि ईमान ले आए थे, तो
اس کے بارے میں جو ہے مختلف رائے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو ایک ہی آیت میں لکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے ہوں اور حضرت لوط ان کے ساتھ ہی نکل گئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ پہلے حضرت ابراہیم وہاں سے نکل گئے ہوں اور حضرت لوط جو ہیں انہوں نے بعد میں جوائن کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو اس میں ڈفرینٹ رائے ہے۔ اور ہم ابراہیم کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سب جہان والوں کے لیے۔ یہ شام، فلسطین، یہ جو اوپر والی بیلٹ ہے ہماری، اگر آپ میپ میں دیکھیں تو یہ والا جو حصہ ہے اس کے بارے میں بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیونکہ آپ اگر زیادہ تر ہسٹری میں پڑھیں، جو حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی نکل کر شام اور فلسطین اور اسی ایریا کی طرف آئے تھے۔ تو یہ والی جو بیلٹ آپ سمجھ لیں جو سینٹر کی طرف، اوپر والے سینٹر کی طرف بنتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سرزمین کو بابرکت فرما رہے ہیں۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ابھی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ چلیے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا جو حضرت ابراہیم ہیں، ان کے جو بیٹے حضرت سارہ سے تھے، حضرت اسحاق، اور یعقوب ان کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ اس پر مزید جو نافلہ لفظ ہے، ہم لوگ جانتے ہیں اردو زبان میں نفل جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ زیادہ، ایکسٹرا، اور یعقوب اس پر مزید، یعنی کہ ایک حضرت اسحاق جو ہیں وہ نبی تھے اور پھر آگے سے حضرت یعقوب بھی ان کے نبی بیٹے ہوئے، اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے فرما بردار لوگ تھے، صالح تھے۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، یعنی کہ جو بھی ان کی اس وقت کی امتیں تھیں ان کے امام تھے وہ، جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ یہ وہ اوصاف ہیں نیک لوگوں کے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ امام بنے اس اپنی امتوں کے، ان کو کیا وحی کی تھی، کیا احکام دیے تھے کرنے کے لیے، کہ وہ نیک کام کرنے کا حکم دے لوگوں کو، نماز کا حکم دیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. حضرت لوط کا قصہ ہم بڑی ڈیٹیل میں پہلے بھی کئی بار پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورہ انبیاء میں نے بتایا کہ بہت سارے نبی جو تھے ان کے بارے میں تھوڑا بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہمیں، ایک ایک دو دو آیتیں جو ہیں ان کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں آئی ہیں۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا تھا، یعنی کہ حکمت بھی تھی ان کے پاس اور علم بھی تھا، اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی۔ ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے، حضرت لوط کی قوم کے بارے میں جب ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کمپلیٹ ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ یقیناً وہ نہایت برے اور نافرمان لوگوں کی قوم تھی۔ وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی کہ ان کو نجات عطا کی۔ یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایسے وہ جو تھے ان اس قوم سے بالکل مختلف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ بیٹے آپ کا مائک بار بار آن ہو رہا ہے، مائرہ، ارہا، سو پلیز مائک آف رکھیے کیونکہ پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے ریکارڈنگ کے اندر۔
اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخش دی جب اس نے دعا کی تھی، اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے، یعنی کہ جو طوفان نوح آیا اس میں سب کچھ غرق ہو گیا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ ان کی قوم بھی نافرمان تھی۔ حضرت نوح نے ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ لیکن بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو دو لفظ ہیں نا، یہ ابھی ہم جا کے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی آیتوں کے اندر یہ 4 دفعہ آئے ہیں۔ اذ ندا، یعنی کہ جب پکارا اس نے، اور فاستجبنا، اور جب ہم نے ان کی دعا قبول کی تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ اتنی دفعہ آیا ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جو نبی تھے وہ کس طرح جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو کس طرح اپنے مشکل وقت سے نکلتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ ان دو لفظوں کو یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، اور ندا یعنی کہ وہ ندا لگانے والے ہوتے ہیں نا، آواز جیسے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، اپنی اپنی دعا کرتے ہیں، بلند تو نہیں لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں۔ اور فاستجبنا، جب یعنی کہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے قبول کر لیا۔ فا کا مطلب پھر، یعنی کہ جب کسی نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، فا کا مطلب ہوتا ہے تو پھر۔ تو از ندا اور فاستجبنا، یہ دونوں لفظ جو ہے نا یاد رکھیے گا، آج ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، اور اس سے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب نبی جو تھے وہ کسی مسئلے میں آتے تھے، جب لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے تھے۔ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، ہماری زندگیوں میں بہت ساری مسئلے آتے ہیں، تو یہ دو لفظ میں چاہتی ہوں آج آپ کلاس میں یاد کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یعنی کہ جب حضرت نوح ایک لمبے عرصے تک ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت کرتے رہے اور وہ جھٹلاتے رہے، حتیٰ یہ کہ جب آپ کو حکم یہ آیا کہ آپ کشتی بنائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں، تو جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو بھی وہ لوگ کھڑے ہو کے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کو پھر ہم نے غرق کر دیا۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں جو تفسیر ہیں مختلف، ان میں جو ہے یہ واقعہ اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے، کیونکہ حضرت داؤد جو تھے بادشاہ تھے اپنے دور کے، تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک جو تھے ان کے کچھ کھیت تھے اور ایک کے پاس جو تھا وہ بکریوں کا ریوڑ تھا، اور وہ جن کے پاس کھیت تھے ان کی فصل تیار تھی، تو وہ اپنی شکایت لے کر یہ آئے کہ رات کے وقت کسی پہر جو تھا وہ بکریاں جو تھیں وہ اپنی جس جگہ پر موجود تھیں وہ وہاں سے توڑ کے وہ نکلی اور انہوں نے سارا کھیت جو تھا وہ برباد کر دیا۔ تو حضرت داؤد جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ جتنا ان لوگوں کا کھیت کا نقصان ہوا ہے اتنی بھیڑیں جو ہیں، جو بکریاں ہیں ان لوگوں کی، وہ اس کے ایکویلنٹ، جو اس کے برابر کی جو بھیڑیں ہیں وہ ان کو دے دیں گے۔ تو جب یہ فیصلہ کر کے انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور وہ باہر نکل رہے تھے، تو حضرت سلیمان جو تھے، جو کہ اس وقت ان کے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں پرنس تھے، حضرت داؤد کے بیٹے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے یہ پورا ماجرا سنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر اگر میں تم لوگوں کو کچھ سجیسٹ کر دوں تو وہ یہ کہ جن لوگوں کی بکریاں ہیں وہ اپنی بکریاں ان لوگوں کو دے دیں جن کے
پاس جن کا کھیت تباہ ہوا ہے، تو وہ ان کی بکریوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کے دودھ سے، گوشت سے، جس طرح بھی فائدہ اٹھائیں، اور اتنا عرصہ جتنے میں ایک جو پوری وہ کاشتکاری ہوتی ہے، جو جن کی فصلیں تھیں، وہ بکریوں والوں کو دے دیں تاکہ وہ ان کے اوپر کاشتکاری کریں اور ساری محنت کریں، اور پھر اس کا معاوضہ بھی بکری جن کو دی ہے، جن کے اصل میں کھیت تھے، ان کو مل جائے، تو اس طرح سے دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو انہوں نے فیصلہ سنایا تو حضرت داؤد کو بھی یہ بہت اچھا لگا، اور یہ جو فیصلہ تھا پھر انہوں نے اس طرح سے اپلائی کیا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھیں کچھ لوگوں کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے۔ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين۔ تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات اتار دی، یہ فیصلہ کہ یہ فیصلہ کیا جائے، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا۔ حضرت داود کو بھی اور حضرت سلیمان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داود کے ساتھ پہاڑوں کو۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت داود کے ساتھ جو تھے، جو ان کی قرات تھی، ان کی آواز جو تھی وہ بہت اچھی تھی، اور اس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، تو پہاڑ جو تھے وہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ جو ہے جو ہر مخلوق جو ہے، ہر مخلوق، پودے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، پہاڑ ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی فریکوینسی آئدر ڈفرینٹ ہوتی ہے یا جو بھی وجہ ہے، ہم انسان اس طرح سے وہ چیز سن نہیں سکتے۔ داود کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے ہر کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تو وہ چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی، اور ان کو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے، اس لیے جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے نا، تو جتنا بھی ہمارا تھوڑا بہت فہم ہے، کیونکہ ہم اس لیول تک تو نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور کتنی بڑی ہے، قرآن میں جو چیزیں ہمیں بتا دی گئیں اسی سے تھوڑا بہت انسان اس چیز کو سوچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے۔ جیسے کہ ابھی آگے آئے گا کہ لوہے کو جو ہے وہ مولڈ کر دیا کرتے تھے، اس کو نرم کر دیا گیا تھا، تو اس طرح کی مختلف چیزیں، ان کو دیکھ کر ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو جب دعائیں مانگا کریں نا بیٹے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مطابق، جو ہمارے فہم میں کی شان ہے اس کے مطابق مانگا کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر مانگا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ چاہے آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان کو ایک عقل والی ایک مشورہ جو ایک سجیسٹ کیا کہ یہ والا فیصلہ ہونا چاہیے، چاہے وہ عقل ہو، چاہے وہ ارد گرد کی مخلوق ہو، چاہے، کیونکہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے انسان کو، اور باقی تمام پتھر، جانور، ہوا، ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، تو آپ یہ سوچیں، تو اس چیز کو جتنا بھی تھوڑا بہت ہمارا فہم ہے اس کے حساب سے، بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، خوب دعائیں کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ آ جائے اور کچھ اس کا حل سمجھ نہ آ رہا ہو، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں سجھا دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں بچائیں تمہاری جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ حضرت داود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انوینٹ کیا تھا یہ جو آرمرز ہوتے ہیں، کہ جب جنگیں پہلے، تو خاص کر جب اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، تو آرمرز بنائے جاتے تھے لوہے کے یا زنجیروں کے، تاکہ وہ تلوار کا وار آپ کے اوپر نہ لگ سکے۔ تو یہ جو لباس ہے
وہ بھی، اور ویسے بھی آپ کے بارے میں ہے کہ آپ آرمرز ویسے بنایا کرتے تھے، تلواریں اور نیزیں آپ کے لیے یہ چیزیں نرم کر دی گئی تھیں، اور پھر وہ لباس بھی کنسٹرکٹ کرنا کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے، ان انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ لباس انہیں سجھایا کہ انہوں نے وہ لباس بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری جنگوں سے. تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا. بہت ساری معجزات جو تھے حضرت سلیمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا ان کی وہ دعا جو ہم نے پڑھی تھی. یہ سارے جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے سے پڑھ کے آ چکے ہیں، اس میں تو بالکل تھوڑا تھوڑا ان کا ذکر ہے، تو اس لیے میں ان آیتوں کے اوپر ویسے بھی جلدی سے گزر رہی ہوں کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ جو ہیں یہ سارے واقعات پڑھ رکھے. اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو. ان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مہینوں کا سفر جو تھے شام اور صبح میں طے کر لیتے تھے. مطلب یہ ہوا اتنی تیز ہوتی تھی اور وہ ہوا کے اوپر سفر کرتے تھے کہ آپ مہینوں کا سفر صبح میں یا شام میں ایک وقت میں طے کر لیتے تھے. اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی. دوسری دفعہ آپ یہ دیکھیں یہ آیا ہے، یہ وہی والی پوری بیلٹ ہے، یہ جو اوپر والی آپ سمجھ لیں، جو عرب آپ سمجھ لیں جو کنٹریز کی ہے، جو سیریا، فلسطین، یہ والے جو شام جسے کہتے ہیں، یہ والے جو علاقے تھے، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بابرکت جگہ کہا. اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں. ومن الشيطان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. میں جب یہ آیت خود بھی پڑھ رہی تھی تو میں نے خیر اس کے اوپر سرچ بھی کیا، کیونکہ شیطان کے بارے میں آتا ہے، جنات کے بارے میں، کہ ان کو آگ سے تخلیق کیا گیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں اور شیاطین میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے یعنی کہ حضرت سلیمان کے لیے سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ جو غوطہ خوری کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیاطین کو، جنات کو ہم نے آگ سے بنایا ہے، تو وہ سمندر میں کیسے جاتے تھے؟ بٹ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے سارے کرشمے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہوا پہ ٹریول کیا حضرت سلیمان نے. اس کے علاوہ جانوروں کی بولی وہ سمجھ سکتے تھے، سورہ نمل میں ہم نے پڑھیں گے. تو ہم یہ چیز جو ہے اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے وہ اندر جاتے بھی تھے، غوطہ خوری کرتے بھی تھے، اور اس کے باوجود یا واللہ عالم کہیں پر مجھے اس کی ایسی کوئی تفسیر مل جائے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر جو سرچ کیا تو مجھے اس بات کا تو جواب نہیں مل سکا. تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اس گراہ کو کھول دے میرے لیے. تو اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ضرور اس کے اوپر سرچ کریے گا. اور شیاطین میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے سمندروں میں غوطہ خوری کرتے تھے. اگین یہ وہ والی آیتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے ہو جو کہ متشابہات میں سے ہیں، اور ہمیں متشابہات کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے منع فرما دیا گیا ہے. تو اگین سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال آنے میں، لیکن سوال کو اول تو سرچ کریں. اگر جواب مل جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر جواب نہیں بھی ملتا بیٹا تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کچھ چیزیں جو ہیں، میں تو کئی چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں انشاءاللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جائیں گے، ان سے ملیں گے جنت میں انشاءاللہ جب جائیں گے تو تب ان سے یہ سوال پوچھ لیں گے. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ان کا ایک سوال ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں میں خود ایک ڈاکٹر ہوں اور بہت ساری چیزیں ریسرچ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. تو اگر کسی دین کی 80%، 100 میں سے 80% چیزیں صحیح ہیں جو کہ مجھے نظر آ رہی ہیں، اور 20% چیزیں مجھے سمجھ نہیں بھی آ رہی ہیں،
تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان 80% پہ رکھ کر ٹرسٹ کرے، ایمان رکھے ان چیزوں کے اوپر. ہو سکتا ہے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ 20% بھی چیزیں کھول دیں، لیکن ہمارا تو ایمان بالغیب چیک ہونا ہے نا. آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوال آتے ہیں؟ یس میم. یس میم. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی دین کی 80% چیزیں صحیح ہیں تو 20% پہ بھی ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کبھی یہ چیزیں آپ کے لیے یہ گراہیں کھول دی جائیں. اور اگر اس دنیا میں زندگی میں جو کہ بہت چھوٹی ہے یہ گراہ نہیں بھی کھولی گئی تو میں نے تو آنیسٹلی یہ بات سوچ رکھی ہے کہ انشاءاللہ 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 جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے کرم سے جب ہم جنت میں جائیں گے تو میں تو ایک دفعہ ورلڈ ہسٹری ضرور دیکھوں گی بیٹھ کے. مجھے تو شوق ہے اس چیز کا. اور کس کس کو شوق ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہے نا، ایک دفعہ تو بنتا ہے ورلڈ ہسٹری پوری دیکھنا، یہ سارے مقامات. آئے او واو یہ تو بہت سارے لوگ ہیں میری طرح. تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. انشاءاللہ پھر ایسا کریں گے کہ انوائٹ کریں گے کسی ایک کے گھر پہ. میرے گھر پہ آپ لوگ آئیے گا، میں انوائٹ بھیجوں گی آپ لوگوں کو اور پھر اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں گے. ہاؤز دیٹ؟ ٹھیک ہے. یس میم انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے. اور شیطان میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے، اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان پر نگران تھے. اب یہ دیکھیں دعاؤں کو اکثر تو میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں گرین کلر سے لکھتی ہوں، لیکن از ندا یہ لفظ بار ہاں آئے گا. ابھی بھی پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت نوح کی دفعہ بھی، اور اب یہ پھر آ رہا ہے. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اور ایوب پر بھی ہمارے فضل ہوا. حضرت ایوب کے بارے میں ہے کہ یہ بھی کچھ جگہ پر ہے کہ ان کا جو ٹائم لائن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کے بعد تھے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جو ہیں انہی کے ٹائم پیریڈ میں تھے. واللہ عالم، ہم نہیں جانتے کیونکہ قرآن سے یا حدیث سے ہمیں اس کی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ملتی. لیکن جو ان کی خاص چیز تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی ہے، جو کہ ہمارے لیے فوکس ہونی چاہیے. وہ یہ ہے، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو کسی خاص قسم کی بیماری ہو گئی تھی، کوئی سکن ڈیزیز وغیرہ، جس کی وجہ سے لوگ جو تھے ان کے پاس آنے سے کتراتے تھے. پہلے ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود تھی، اولاد بھی تھی، مال بھی تھا، امیر بھی بہت تھے، تو ہر طرح کی نعمت آپ کے پاس موجود تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور ان کو کوئی بہت ہی ایسی اسکن ڈیزیز ہے، ایسے جلد کی ایسی ان کو کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے جو اپنے تھے وہ بھی چھوڑ کے ان کو چلے گئے. صرف ان کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کچھ جگہ پہ کہ وہ جو تھی وہ بہت وفادار تھیں اور وہ ان کے ساتھ رہیں پھر بھی. تو اس کے بارے میں اگین مختلف جو ہے تفسیر میں آپ کو روایتیں ملتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ کوئی ایسی تکلیف، آج کل کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کینسر ہے یا مختلف قسم کے اور قسم کے ٹیومرز لوگوں کو ہو جاتے ہیں، یا اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جن کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، ابھی اس طرح سے ابھی ڈسکور نہیں ہو سکا. تو ایسی بیماریوں میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور میں ایک تفسیر میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ یہ انداز دیکھیں کہ حضرت ایوب نے کتنا ہمبل ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے. انہوں نے یہ بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے سفر کیا ہے انہوں نے. آپ یہ دیکھیں نا کہ فیملی ایک دم سے تو چھوڑ کے نہیں جاتی، بڑا فیملی تو لاسٹ ہوتی ہے جو چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے. تو ایک لمبا عرصہ سفر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کے الفاظ کتنے ہمبل ہیں. مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں.
کوئی یہ نہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور میری فیملی دیکھیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، یا آپ نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال، ایسا کچھ نہیں ہوا آپ نے فرمایا حضرت ایوب نے. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اگین میں نے اسی لیے ہائی لائٹ کیا ہوا اس لفظ کو، فاستجبنا. اذ ندا، جب پکارا، فاستجبنا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے عطا کیے اس کے گھر والے، یعنی کہ جو چلے گئے تھے ان کو چھوڑ کے وہ بھی عطا کیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی، مطلب اور زیادہ ان کی جو فیملی تھی اس میں برکت ہوئی، اور بھی زیادہ ان کو اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت یاد دہانی ہو عبادت کرنے والوں کے لیے. یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبدیت کرتے ہیں، ان کی سلیوری میں خوش ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، دن و رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے کہ جب اگر خدا نخواستہ آپ کسی کو جانتے ہیں، ان کو کوئی ایسی مہلک بیماری ہے، یا اللہ نہ کرے کسی اپنی فیملی میں، یا کئی دفعہ خود انسان ایسی بیماری سے سفر کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ لوگ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شگفتہ یا مناہل؟ شگفتہ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ No, ma'am. اوکے، مناہل آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں بیٹے؟ Yes, ma'am. میم یہ میرا پچھلی آیت سے تھا کہ آپ نے بولا نا کہ شکایت اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہوں مطلب ایک ہوتا ہے کہتے ہو میرے ساتھ ہی کیوں ایسا، یا آپ اس وے میں کہہ رہے ہو، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اگر کسی مشکل سے گزرے ہیں تو ہم کسی اور سے شیئر نہیں کر رہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے تو کر سکتے ہیں نا اس وے میں کہ اللہ میں ٹینشن میں ہوں یا میری پرابلم سولو نہیں ہو رہی، تو یہ چیز بھی شکوے میں آتی ہے یا نہیں؟ نہیں بیٹا، یہ چیز شکوے میں نہیں آتی. شکوہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. اگر کوئی پرابلم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو وہ آپ ہی میں اسی لیے میں پچھلی سلائڈ پہ لے کے آئی ہوں، مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ مجھے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے، جی مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. یا ایون دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی جو ذکر آتا ہے، جیسے حضرت، ابھی ہم جا کے حضرت زکریا کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ وارث کے لیے انہوں نے باقاعدہ مینشن کی وہ چیز جو انہیں چاہیے تھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا مسئلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، جیسے کہ کسی کے سامنے آپ ویسے بھی کسی سے بات کرتے ہوئے بتاتے کہ یہ مجھے مسئلہ ہے، آل دو ہم یس جانتے یس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ از آل نوئنگ، انہیں سب پتہ ہے اور کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. لیکن بالکل یہ شکوہ نہیں ہے. شکوہ تو یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، کسی اور کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں پھر بھی آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ شکوہ ہے. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے بیٹے. اور میم ایک اور چیز کہ جی جی میم ایک اور چیز لائک اگر ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہم لوگ لائک دیکھیں اگر میں بیمار ہوں تو میں اپنی ماما کو بتاؤں گی کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میں ڈاؤن فیل کر رہی ہوں، یہ وہ. تو کہتے ہیں نا کہ مطلب میں نے کئی جگہ پہ ایک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ بیماری بھیجتے ہیں تو وہ اپنے فرشتوں سے کو بھی بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو یہ بندہ کسی سے میرے بارے میں شکوہ تو نہیں کر رہا نا کہ مطلب مجھے اس بیماری میں کیوں ڈالا، یا یہ لوگوں کو بتا تو نہیں رہا نا یہ چیزیں، تو ہوں. یہ بھی غلط نہیں ہے. بیٹے، بالکل بھی نہیں. آپ ڈاکٹر سے شیئر کرتے ہیں، آپ گھر والوں سے لوگوں شیئر کو کرتے تو ہیں، بتا یہ سکتے شکوہ ہیں نا. نہیں ہے. سوری، جی جی جی. یہ شکوہ نہیں اوکے. ہے، یہ تو آپ شیئر جزاک کر رہے ہیں کسی اللہ. سے کہ میرے ساتھ یہ جی مسئلہ ہے، اگلا بندہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہے. ہاں، جی جی. یہ چیز میں نے لوگوں میں ضرور دیکھی ہے کہ وہ پھر ہر ایک کے سامنے وہ چیز مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اور مجھے دیکھو یہ مسئلہ ہے، مجھے دیکھو یہ مسئلہ ہے. آل دو آپ ایسا شخص جو کہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے اس مسئلے میں، آپ ضرور جی شیئر جی کریں، جیسے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، والدہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، والد کے ساتھ، یا آپ جی ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بٹ irrelevant لوگ جو کہ اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتے، ان سے اوائڈ کیا جائے کہ آپ ان سے جو ہے یہ چیز شیئر کریں سمپتی لینے کے لیے، یا اگر آپ مطلب اوکے. یہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اوکے اوکے. جی جزاک شگو. اللہ.
تو وہی کی میم میرا کوشچن ہے کہ جیسے ریسنٹلی میری نا پچھلے سال میری ہیلتھ کنڈیشن بہت زیادہ خراب رہی تھی، تو ہوں یونیورسٹی کا میرا بالکل نا آف ہو گیا تھا اور مجھے ایئر بیک کر دیا دوبارہ سے۔ ہوں اب جب میں نے دوبارہ سے یونیورسٹی ری جوائن کی ہے نا، تو بہت ساری لڑکیاں جو کہ مجھے جانتی ہیں، تو جو بھی مجھ سے ملتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ تم تو 1 سال کے لیے بالکل غائب ہو گئی تھی، تو تم کہاں چلی گئی تھی، یہ وہ کیا ہوا ہوں تھا۔ ہوں میں جھوٹ بولوں اس معاملے میں کہ نہیں کچھ مطلب کوئی دوسری بات بنا دوں، یا میں انہیں یہ بات سچ سچ بتاؤں، کیونکہ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو بتایا کہ ہاں میری ہیلتھ کنڈیشن تھوڑی خراب ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ایئر بیک ہو گیا تھا، میں نے ڈیپلی انہیں کوئی بات نہیں بتائی، بس یہ بتاتی ہوں کہ ہیلتھ کنڈیشن تھوڑی خراب ہو گئی تھی میری، تو ہاں نہیں، یہ اس میں غلط۔ بتانے میں کوئی حرج نہیں، یہ شکوہ نہیں ہے بیٹا، یہ اگین صرف بات شکوے کی ہو رہی ہے کہ شکایت یا شکوہ نہ کیا جائے، یہ تو آپ ایک حق انہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھیں، آپ نے کہا جی میری ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی، میں اس وجہ سے آ نہیں سکی، سمپل، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کو بتا یس میم۔ رہے ہوتے ہیں خود سے ہی، جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں سمپتیز لینے کے لیے لوگوں کی، یا اپنے آپ کو کمزور دکھانے کے لیے، یا کئی دفعہ انسان کے اندر یہ بھی سوچ آ جاتی ہے کہ دیکھو میں کہوں گی کہ میں بیمار تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمد للہ الحمد للہ، تو وہ آپ کو پائس سمجھیں گے یا اس طرح سے سوچیں گے آپ کے تو ایک وہ والا ایلیمنٹ کئی دفعہ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ دیکھو یہ کتنا صبر کر رہی ہے اور یہ کتنی اچھی ہے، اور ایک آپ سوچ سمجھ رہی ہیں، مائنڈ سیٹ سمجھ رہی ہیں لوگوں کا، اور یہ ہوتا ہے، یس ہم میم جان میم کے ارد گرد یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ میم مطلب اور ہماری انٹینشنز میٹر کرتی ہیں کہ ہم کس انٹینشن انٹینشن سے میٹر بات کر کرتی ہے، 100% انٹینشن جو ہے نا وہ ہماری میٹر کرتی ہے کہ ہم کس سوچ کے ساتھ اگلے سے شیئر کر رہے ہیں چیز۔ اور میم یہ کہ میری ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے یونیورسٹی میں، اور دو وہ تو مجھ سے ہم لوگ دونوں پہلے ساتھ پڑھتے تھے، تو اب ہوں کیونکہ میں اس سے 2 سال پیچھے ہو گئی ہوں، 2 سال آگے ہو گئی ہے، لیکن یہ ہوتا ہوں ہے کہ ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں نا، تو وہ اپنی بھی فیملی پرابلم شیئر کرتے ہیں، تو بہت سارے پرابلمس مجھ سے شیئر کرتی ہے، اور میرا بھی دل چاہتا ہے میں اسے شیئر کر لوں، لیکن جب میں اسے کچھ شیئر کرتی ہوں بعد میں مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار اتنا ڈیپلی مجھے شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے، جب بات ہوں ساری اللہ پاک کو پتہ ہے تو میں اس سے ہوں کیوں اتنا شیئر کر رہی ہوں۔ تو البتہ کئی دفعہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اس میں آپ غیبت بھی کر جاتے ہیں۔ یس میم ہو جاتا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، تو اس چیز کو جتنا ہو سکے آپ بھی اوائڈ کریں، اور ان سے بھی یہی کہیں کہ اوائڈ کریں، مسئلہ ہے پرابلم ہے ٹھیک ہے، کئی دفعہ لوگوں کا بالکل دل ہلکا ہو جاتا ہے شیئر کرنے سے، لیکن اس میں کوشش یہ کریں کہ کسی کی غیبت نہ ہو رہی، وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی آنیسٹ کیونکہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی وجہ سے پرابلم انیشیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس میں غیبت نہ ہو، بالکل غیبت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اوکے کہ میں ابھی مسئلہ ایک پڑھ رہی تھی غیبت کے بارے میں، یہ بہت مشکل چیز ہے، آپ غور سے سنیں کہ غیبت کے بارے میں اگر آپ کسی شخص کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کو اس شخص سے جا کے معافی مانگنی ہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو، اور یہ بات کسی کے منہ پہ جا کے کہنا آسان کام نہیں ہے، آپ کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ مانگنی ہے غیبت کی، اور اس شخص سے بھی مانگنی ضروری ہے۔ کچھ اسکالرس کی یہ اوپینین ہے، باقاعدہ میں نے اس کے اوپر سرچ کیا ہے کہ کچھ اسکالرس کی اوپینین ہے کہ آپ کو جا کر اس شخص سے معافی مانگنی ہے، تو اب یہ دیکھ لیں کہ انسان جب غیبت کرے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لے، اول تو غیبت کرنی ہی نہیں ہے، یا اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ یا کہنے سے پہلے یہ چیز سوچ کے رکھے کہ مجھے اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گناہ اریز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی میم۔ چاہیے کہ ہم اس طرح کے چیزیں ڈسکس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ میم ہماری سوسائٹی میں تو یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ مطلب سو کسی کو ٹرو، کہو بھی نا کہ نہیں بات نہیں کرنی، تو وہ کہتے کہ تم لوگ زیادہ ہی وہ بنتے ہو، اور اس طرح کی چیزیں سب کرتے ہیں، تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، تو سو ٹرو، سم بالکل ٹائم بالکل بچتے بچتے خود بھی اندر ٹھہرے اس سے ایسا ہی ہے بیٹے، دیکھیں اسلام کے بارے میں آتا ہے نا جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو غریب تھا، غریب عربی زبان میں عجیب شے کو کہتے ہیں، تو ایک عجیب شے تھی جب اسلام شروع ہوا تھا، لوگوں کے لیے ایک نیا کانسیپٹ تھا کہ اچھا ایک خدا کو ماننا ہے، اچھا اپنے سے نیچے والوں کو برابر ٹریٹ کرنا ہے، یہ کیسی مطلب یہ ایک عجیب بات تھی لوگوں کے لیے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا جب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا، یعنی کہ ایک عجیب شے ہو جائے گی، تو جس طرح آپ نے کہا نا
مناہل نے کہ لوگوں کے لیے بڑا عجیب کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، سب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی تو میری تو انٹینشن یہ نہیں تھی، اس طرح کی جو بھی باتیں، یا تم ہی ایسی بات کر رہی ہو. تو یہ وقت آئے گا، اور آگے آگے اور بھی زیادہ آ جائے گا. آپ یہ دیکھیں آج کل کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ دیکھو ماشاء اللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وچ از لائک انڈرسٹوڈ، یہ فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان یہ ہو رہی ہیں، اور ایسا ہوگا، مزید ہوگا. یہ چیز بڑھے گی ابھی بہت زیادہ، کہ جب آپ دین پریکٹس کریں گے تو آپ عجیب لگیں گے لوگوں کو، اور سٹینڈ آؤٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے. یا میم مطلب بہت زیادہ ڈیگریڈ بھی کیا جاتا ہے اس بات پر کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو دین سیکھ رہی ہے تو پتہ نہیں یہ اپنی دنیا کی پڑھائی کیسے ڈیل کرے گی، یہ جاب کیسے کرے گی، یہ پتہ نہیں باہر کیسے نکلے گی. تو بالکل ایسا نہیں بالکل. ہے، مطلب آپ یہ پردہ کر کے نقاب کر کے سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں سوسائٹی میں اتنا ڈیموٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بیٹے. بس ایسے ہی موقع پہ اپنے قدم جمائے رکھنے ہیں بیٹا، یہی ٹیسٹ ہے ہم لوگوں کے. میں کئی دفعہ یہ چیز سوچتی ہوں کہ ہم کوئی اس والے ٹائم میں تو نہیں تھے جب ابو جہل وغیرہ صحابہ پہ مکے کے اندر جس طرح کے جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے. حضرت سمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یا اور جو صحابیات تھیں یا صحابہ تھے، ان کے اوپر کیسی کیسی مشکلیں آئی ہیں. وہ والی مشکلوں کے تو قریب بھی نہیں ہیں ہم. تو ہمیں تو صرف یہ سوچا جا رہا ہے نا کہ یہ لوگ عجیب ہیں. تو یہ تو وقت آئے گا، اور یہ ابھی مطلب یہ چیزیں مزید بڑھیں گی کہ ہم وہ لوگ جو اسلام کو صحیح معنوں میں پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، جو اصل دین کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں دین کے اندر، ان کو نہیں. لیکن آپ جب دین سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے، اصل دین پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ عجیب لگیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں ہی ثابت قدم رہنا ہے. دعا کریں، دعا کریں. فاستجبنا، تو اذ ندا فاستجبنا، تو جب پکارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. تو یہ بات اپنے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کریں. اوکے. میم میم جی جی. میم اگر ہم لوگ دعا کر رہے ہو اور مطلب دیکھنے میں وہ چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ اٹس امپاسبل، بٹ آپ کو پھر بھی یقین ہو، آپ کا اب نہیں بھی کرنا چاہ رہے، پھر بھی اب بار بار وہ دعا کرو 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 کرو، نہیں چاہ رہے پھر بھی کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ اگر میں یہ چیز بار بار کروں گی تو شاید میں ضد لگا کے بیٹھ رہی ہوں اس چیز کے لیے، بیٹے اس اور کے لیے اگر نہیں استخارہ کرتی بہترین ہے. اس کے لیے استخارے کی دعا بہترین ہے. کوئی چیز جو کہ مطلب آپ وہ کو سمجھ کرنا نہیں چاہیے. آ رہی ہے نا، کہ یہ آئدر میں اتنے جی. عرصے سے دعا مانگ رہی ہوں اور یہ اس طرح سے قبول بھی نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں یہ میرے حق میں بہتر ہے بھی یا نہیں، تو پھر اس ایسے میں استخارے کی دعا بہترین ہے. نہیں ٹھیک. میم، اگر میں نہیں کرتی نا تو میرا دل کرتا ہے، مجھے بار بار سائنس ملتے ہیں، میرے بار بار دل میں آتا ہے کہ نہیں ایک دفعہ اور ایک دفعہ اور ہم، ہم. پھر میرے دماغ میں وسوسے آتا ہے کہ نہیں یہ تو ضد لگا لو گی نا، یہ تو بری بات ہوگی، اس طرح نہیں کرنا اسی لیے چاہیے، میں تو کہہ رہی پھر ہوں بیٹے کہ اس اس کا طرح. ترجمہ، استخارے کی دعا کا ترجمہ اتنا مکمل ہے ماشاءاللہ، کہ اگر یہ چیز اوکے میرے لیے بہتر ہے میرے دین دنیا اور انجام کار کے حساب سے، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیں اور میرے لیے آسان کر دیں. اور اگر یہ چیز میرے لیے اوکے بہتر نہیں ہے میرے دین دنیا اور انجام کے حساب سے، تو اس کو مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس سے دور کر دیں، اور میرے لیے خیر مقدر کر دیں جہاں کہیں بھی بہتر ہو. مطلب یہ اتنی کمپلیٹ ماشاءاللہ دعا ہے کہ اوکے. اس کے بعد پھر شک ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آلرائٹ، جزاک اللہ. بھیا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کو جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے عطا کیے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت یاد دہانی ہو عبادت کرنے والوں کے لیے. آگے چلتے ہیں. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اور اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل پھر پر بھی ہم نے فضل کیا، وہ سب صابرین میں سے تھے. یہ جو حضرت ذی الکفل ہیں، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو بدھا ہیں، شاید ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اصل میں کوئی نیک انسان تھے بہت، اور وہ بعد میں ظاہر سی بات ہے جس طرح کہ باقی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو یہ ان کی جو تعلیمات تھیں
وہ چینج ہو گئی، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں اسلام سے بہت زیادہ ریلیٹ بھی کرتی ہیں ان لوگوں کی ٹیچنگس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. اور مچھلی والے کو بھی، مچھلی والا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت یونس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیے غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے. جو یہ اپنی قوم کی طرف جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے، یہ دعوت دیتے رہے دین کی طرف، لیکن ان کی قوم ایمان نہیں لے کر آئی. تو اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو انڈیکیشن ملتی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ہجرت کا حکم دیتے رہے تھے صحابہ کو، لیکن جب تک انہیں خود مدینہ مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم نہیں آ گیا تھا، آپ نہیں نکلے تھے. یہ جو اس کے بارے میں واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر سے جا کے کہا کہ اب ہمیں انڈیکیشن مل گئی ہے، اب ہم ہجرت کے لیے تیار ہیں. تو حضرت ابو بکر نے پہلے سے جو تھی وہ اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ انتظار کر رہے تھے. تو حضرت یونس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن ان کو ملتی، وہ غصے میں آ کر یا جھنجھلاہٹ میں آ کر وہاں سے چلے گئے، اپنی قوم سے دور چلے گئے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا جب وہ چل دیا غصے میں بھرا ہوا، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. پھر ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک شپ میں سوار ہو گئے، اور جب یہ گئے تو پیچھے سے جو ان کی قوم تھی وہ جو تھی انہوں نے ایمان وہ لے آئی، اور انہوں نے توبہ کر لی، اور پھر انہوں نے ڈھونڈا حضرت یونس کو. تو کیونکہ حضرت یونس چلے گئے تھے اس لیے ان کے اوپر اس طرح سے عذاب نہیں آیا اس قوم کے اوپر. وہ اجازت کے بغیر چلے گئے تھے. تو پھر وہ ایک شپ میں سوار ہوئے، اور وہ بڑی بہت بری طرح کسی طوفان میں پھنس گئی. مختلف اس کے بارے میں وہ ہے ڈیٹیلز تفسیر میں. وہ ایک بہت بڑے طوفان میں پھنس گئی، اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے مطلب ہماری جان بچ جائے، اور جو سامان ہے وہ ذرا شپ ہلکی ہو یا جس طرح بھی. پھر انہوں نے پھر بھی وہ طوفان نہیں ٹلا. تو پھر انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی جو ہے نا غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکل آیا ہے. اس طرح کر کے انہوں نے ایک یہ بات اس کے بارے میں آتی ہے، اور وہ انہوں نے باقاعدہ پھر نام ڈالے. تو ہر دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بہت نیک انسان ہیں، یہ نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے دوبارہ ڈالا، پھر حضرت یونس کا نام نکلا. تو اس کے بارے میں مختلف آتا ہے کہ پھر انہوں نے، اور کچھ جگہ آتا ہے کہ حضرت یونس نے خود ہی یہ چیز ریئلائز کر لی کہ میں بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے آیا ہوں. تو انہوں نے سمندر میں خود ہی چھلانگ لگا دی، اور اللہ کے حکم سے پھر وہاں پر ایک مچھلی آئی جنہوں نے ان کو نگل دیا. تو وہاں پر پھر انہوں نے یہ دعا کی، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں آپ سوچیں اندھیرا ہی ہوگا، جو ظلمات کا لفظ آیا ہے تو وہ تاریکیوں سے مراد یہ ہے. بس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا. اس کے بارے میں کچھ جگہ جو پہلے میں نے سن رکھا تھا وہ 40 دن تھے، کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ 3 دن تک آپ اندر رہے. بس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرا سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اگین آپ یہ دیکھیں ندا کا لفظ پھر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا، اور پھر اگین فاستجبنا. تو ہم نے اس کی دعا، آپ پکاریں اور وہ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، آپ پکاریں وہ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، آپ پکاریں وہ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں. دس از دا 4th ٹائم، چوتھی دفعہ. ابھی اس کے بعد آئے گا، یہ تیسری دفعہ آیا ہے کہ انہوں نے پکارا اور ان کی دعا قبول ہوئی. فاستجبناه له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين. تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اور زکریا کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پروردگار
مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور کہ ان کا وہ کیا کریکٹرسٹکس تھے، کیا ان کا اوصاف تھے، کیا کردار تھا ان کا، جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت تعریف فرمائی۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے صحت مند بنا دیا، مطلب کیونکہ بہت لیٹ ایج میں جا کے ان کو اولاد جو ہے ہوئی تھی، تو ان کا جو بانجھ پن تھا وہ ٹھیک کر دیا آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کتنی دفعہ ہے اذ ندا فاستجبنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگیں، بہت دعائیں مانگا کریں۔ اسی طرح انبیاء اکرام نے خود کو مسائل سے نکالا ہے، بجائے اس کے کہ کسی پیر فقیر کے پاس جا کے، کسی قبر کے پاس جا کے، کسی اور طریقے سے اپنے جو دو نمبر طریقے میں کہوں گی اپنائے جائیں اور اپنے آپ کو مسئلے سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ جتنے بھی انبیاء کا ذکر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دعا کی، اذ ندا فاستجبنا، اذ ندا فاستجبنا، اذ ندا جب اس نے پکارا، فاستجبنا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ایوب شدید بیمار تھے تو انہوں نے دعا فرمائی۔ حضرت یونس موت کے منہ میں تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہونا اس لائک موت کے منہ میں ہونا، آپ خود سوچیں، اور انہوں نے دعا فرمائی۔ حضرت زکریا کو کوئی اولاد نہیں تھی، کہاں ہم ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، دھاگے لوگ باندھ رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں قبروں پہ۔ آپ کبھی یہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان امت کے اندر، مطلب رونے کو دل چاہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو، حضرت ابراہیم کو کس عمر میں جا کے اولاد عطا کی؟ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دعا کی، اور ہر جگہ آیا فاستجبنا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے دعائیں کیا کریں، دعائیں کیا کریں، دعائیں کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ۔ آگے چلتے إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے دعا کی اور ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے دعا کی اور ہم نے ان کی دعا قبول کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے یقیناً یہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت یعنی کہ خوب دل لگا کے، اور خوف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنی جو ہے نا حیثیت بھی یاد رکھے بہت زیادہ۔ آپ جو ایسے کہتے ہیں نا اپنی زبان کو، اپنی الفاظ کی چناؤ کو غور سے اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے ان کے سامنے، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ تو کامیاب لوگوں کی کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن کے ساتھ اذ ندا فاستجبنا ہوتا تھا، اذ ندا جب وہ پکارتے تھے اور فاستجبنا جب ہم ان کی دعا قبول کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ تھے کون؟ جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، کوئی خیر کا کام انہیں نظر آتا تھا تو وہ اس میں جلدی کرتے تھے۔ اگین وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ میں نے ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھ رکھا ہے جو کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈس کو ملانے کے لیے بڑی تگ و دو کرتی ہیں، اس کے بعد لگتا ہے انہیں کہ ہم نے دو پیار کرنے والوں کو ملا دیا ہے۔ نہیں، یہ ایک حرام ریلیشن شپ، حرام کام کیا آپ نے۔ تو جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے تو جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف کے ساتھ۔ آپ کو امید کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کو پکاریں، اور خوف کے ساتھ کہ بے ادبی بھی نہ ہو کوئی، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ اتنی عاجزی سے مانگی جاتی ہیں کہ آپ بہترین وارث ہیں، مجھے اکیلے نہ چھوڑیے گا، میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں، اور آپ جو ہے ارحم الراحمین ہیں، حضرت ایوب کی، یا جو حضرت یونس کی دعا ہے، اتنی عاجزی سے مانگی جاتی ہیں یہ دعائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ریلیونٹ ہے آج، والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين
اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی یعنی کہ حضرت مریم، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ایک بہت بڑی، بے شک ایک بہت بڑی نشانی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ لیکن کیا چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے؟ آپ بتائیے کیا چیز ہائی لائٹ کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں؟ حیا، ان کی شرمگاہ جو حیا، مطلب انہوں نے دکھایا۔ ایگزیکٹلی، حیا جو سب سے ضروری ہے خواتین کے لیے۔ ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ اس چیز سے ریلیٹڈ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ سیدنا علی، ان کے جو راوی ہیں مختلف جگہوں پر مختلف راوی ہیں، لیکن یہاں پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ خاموش رہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں پوچھا، حضرت فاطمہ سے انہوں نے پوچھا، کہتی تھی عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ بار بار قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میم فرماتا السلام علیکم۔ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ میم آپ کا کیمرہ آن ہے۔ اللہ۔ میرا کیمرہ آن نہیں ہے بیٹا، میرا تو کیمرہ آگے سے کورڈ ہے۔ میم وہ شو ہو رہا ہے، گیس آپ نے کیمرے کو کور کیا ہوا ہے لیکن وہ شو ہو رہا ہے۔ بیٹا میرا کیمرہ ویسے بھی سوئچڈ آف ہے، اوکے میم۔ لیٹ می چیک۔ میرے پاس تو نہیں آ رہا بیٹا۔ نہیں میم میم یہاں آف ہی ہے، شو ہو رہا ہے لیکن آف ہے بلر شو ہو رہا ہے۔ میم، یہ آف ہے، آن کیجیے۔ بیٹا یہ آف ہے لیکن یہ بلر نہیں ہے، یہ پکچر ایسی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے میم۔ جو گریس اوکے آ رہا ہے یہ پکچر ایسی ہے۔ تھینک یو سو اوکے مچ، اوکے، جزاک اللہ۔ کوئی بات۔ اوکے، میں دوبارہ سے حدیث پڑھتی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ خاموش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بارے میں پوچھا، کہتی تھی عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ یہ آج کل ناپید ہو چکی ہے چیز۔ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے نظریں نیچی رکھیں اپنی، جو کہ قرآن میں عورت کے لیے بھی یہی آیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور مردوں کے لیے بھی یہ چیز آئی ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو آج کل یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے، بری سمجھی جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ایک حصہ ہے۔ مطلب آپ اتنے اس جواب پہ اتنا خوش ہوئے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اس نے حق کہا، اس نے صحیح کہا، اور وہ میرا حصہ ہے، اس طرح کر کے بھی آتا ہے۔ یہ چیز بھی ناپید ہو چکی ہے آج۔ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے نظریں نیچی رکھیں یا کوئی مرد بات کرتے ہوئے نظریں نیچی رکھے، تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ یہ تو کچھ نارمل سا انسان ہے۔ میم کہتے ہیں کہ ان میں کانفیڈینس ہی نہیں ہے۔ ان میں کانفیڈنس نہیں، ایگزیکٹلی ان میں کانفیڈنس ہی نہیں۔ اور یہ بات ہمیں اتنی دفعہ بتائی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مریم کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی کہ ان کی حیا چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی گئی ہے، اور وہ جنت کی جو 4 خواتین کے بارے میں آتا ہے سردار، ان میں سے ہے۔ اور میں اگر کبھی سرچ بھی کروں، آپ یہ دیکھیں حضرت خدیجہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، حضرت آسیہ کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ یہ جنت کی سردار میں سے ہوں، تو مجھے
ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں ملتی ہے ہمیں، احادیث بھی ملتی ہیں اس کے ان کے بارے میں. اگر آپ کبھی ان کے کچھ بہت تھوڑا لکھا گیا ہے، بٹ کچھ کتابیں بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ واقعی خود بھی ان کا کردار ایسا تھا کہ وہ اتنی چھپی ہوئی تھی کہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں ملتی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے ایک انڈیکیشن ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کے بارے میں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لیکن اس سے پہلے جو آیتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. یعنی کہ یہ ایک پوری چین ہے. یہ چیز تو اینڈ پر جا کے آتی ہے نا، یعنی کہ وہ جو قرآن میں آیت ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ انٹریکشن کم سے کم، بلا ضرورت نان محرم کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو. جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں آپ بالکل انٹریکٹ نہ کریں. اور میں میرے خیال سے جو آج کل اتنی زیادہ ولگیرٹی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہے کہ زنا بہت عام ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو. اور ہوں جو نکاح ہے وہ بہت 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 زیادہ اس کو کریٹیکل کر دیا گیا ہے. لیکن اگر یہ بات ہم پیرنٹس سے انڈائریکٹلی کرتے بھی ہیں نا تو وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈگری ہو جائے گی نوکری کر لو گے پھر، مطلب اتنا زیادہ کیوں اس چیز کو کریٹیکل کیا گیا. بالکل اگر بالکل، آپ اس بہت ایج میں اچھی اگر بات ہمارا کہی ہے. نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی بعد میں ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہو کہ ہم کسی حلال ریلیشن شپ میں ہیں تو صحیح نا. اور نکاح تو پھر آدھا دین ہے انسان کا. بالکل. اور نہیں، آپ اس پہ بھی دیکھیں، اس چیز کو اتنا بڑا بنا لیا گیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو، میں اگلے بندے کو یا بندی کو سمجھ لوں، پہلے ہم نے زندگی ساتھ گزارنی. ان معاملات، یہ سوشل میڈیا ان چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، میڈیا کے تھرو، جیسے موویز کے تھرو، ڈراماز کے تھرو. خواتین بھی اور بندے بھی، یہ ساری چیزیں انسان لوگوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں اور ان چیزوں کو مشکل بناتے جا رہے ہیں، نکاح کو مشکل کرتے جا رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں کامن ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ ایک نیچرل نیڈ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جو کہ انسان کی بقا کے لیے، اس کی نسل چلتے رہنے کے لیے ضروری ہے. یہ پھر چیز میم یہ ضروری تھا ہے، کہ یہ پہلے چیز آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کہ ایک پہلے جو ہے بالکل نا اب وہ میں حرام اس چیز نہیں کو ہے، لیکن بہت حرام زیادہ. طریقے سے اس نیڈ کو پورا کرنا یہ غلط ہے. یس میم. مطلب میم میرا یہ تھا کہ میرا پہلے پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا تھا کہ میں اس چیز کو بالکل بھی نا سیریسلی نہیں لیتی. میں کہتی تھی نہیں پہلے وومین کو نا بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، پھر جو ہے نا وہ شادی، پہلے اپنا فیوچر، یہ وہ پڑھائی. لیکن لٹرلی کچھ ٹائم ہوا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نا، مطلب میرے دل میں یہ چیز آ گئی ہے کہ نہیں جو حلال ہے نا وہ حلال ہے، اور جس کو آپ جتنی جلدی ارن کر سکتے ہو نا وہ آپ کرو. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے کون سی ڈگری لی تھی، یا قیامت والے دن یس آپ سے میم. یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری تھی، کتنی پے آپ کی تھی. یہ چیزیں تو پوچھی نہیں جائیں گی. ہاں، لیکن اگر اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ایک حرام ریلیشن شپ اس میں رکھا ہے تو پھر آپ سے ضرور سوال ہوگا. سوال کیا ہوگا پھر تو ہم جانتے ہی ہیں پھر کیا ہوگا. میم پتہ نہیں کیوں نہ رشتے دار کو سمجھ آتی ہے بات، نہ ریلیٹیوز بات سمجھ، نہ پیرنٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ اصل میں ہماری ٹریننگ ایسی ہو گئی نا، پچھلے کچھ کئی سالوں سے ہمارے پیرنٹس کی ٹریننگ ایسی کی جا رہی ہے کیونکہ دین سے دوری ہو گئی ہے. جب دین سے آپ دور ہوتے ہیں تو یہ کانسیپٹس آپ کے لیے ایلین ہو جاتے ہیں، یہ کانسیپٹس آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوتے کہ ایک ٹین ایج میں جب جائیں گے تو ایک نیڈ بوائز اور گرلز میں آئے گی. اس چیز کو ہم سیریس نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ جیسے ہمارے لیے یہ میم ایلین میری کانسیپٹس ہیں دین سے دوری کی وجہ سے. جیسے میں میری ایک فرینڈ ہے یونیورسٹی میں، وہ اپنا فائنل ایئر میں میڈیکل کے، تو لٹرلی وہ اس دن میرے ساتھ بیٹھی تھی، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی وہ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ نا یار مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے نا نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی ہوں. تو میں نے بالکل کہا، اس میں برکت ہے، میں نے بالکل. سوچا، میں نے کہا کہ لٹرلی مطلب پیرنٹس کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ ان کے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اور وہ حرام ریلیشن شپ میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اور کہہ آپ رہی کو نہیں میں پتہ ہے کچھ کہ غلط بھی نہیں اگر کرنا چاہ کوئی رہی. ایسے میں کسی حرام ریلیشن شپ میں پڑتا ہے تو اس کا گناہ پیرنٹس کے سر پہ بھی ہے. یس میم.
تو آپ یہ چیز وہی بات ہے، یہ بیٹے ایکچوئل ریزن دین سے دوری ہے. یہ بات ہمارے بڑوں کو سمجھنی چاہیے کہ جو دین جس چیز کو پرائیورٹائز کرتا ہے نا، وہی چیز پرائیورٹی ہونی چاہیے، وہی چیز اہم ہونی چاہیے جس کو دین اہمیت دے رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین ہمیں دینے والے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری فزیولوجی کو جانتے ہیں، ہماری سائیکی بھی جانتے ہیں، ہماری فزیکل نیڈس کو بھی جانتے ہیں. یہ ضروری، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو دین باتیں کہتا ہے یہ ایسی کوئی سائنسی تحقیق یا اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی. یہ جس نے ہمیں بنایا یہ ان کا دین ہے، وہ جانتے ہیں ہماری نیڈس کیا ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے اور یہ بات سمجھنی چاہیے ہمارے بڑوں کو کہ ہمارے بچوں کو اگر ایک ایج کے بعد ان کا نکاح کر دیا جائے، تعلیم ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو پی ایچ ڈی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یس میم، میں نے بڑھاپے خود میں لوگوں دیکھا کو ہوا ہے. بیچلرس کرتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. اور رازق اللہ کی ذات ہے، آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. اور آپ اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پہ چل رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پھنس جائیں کہ اب ہم کیا کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا بیٹے، اب ہو گئے 1:12. تو ہماری ابھی کافی آیتیں رہتی ہیں. یہ 92 ہے، 112 تک ہم نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک یہ آیتیں کر لیں گے. ٹھیک ہے. آج کے ہمارے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگیں. اسی طرح انبیاء نے خود کو اپنے آپ کو مسائل سے نکالا ہے. اور حضرت ایوب جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے دعا کی. حضرت یونس موت کے منہ میں تھے اور انہوں نے دعا کی. حضرت زکریا جن کے پاس اولاد نہیں تھی انہوں نے دعا کی. اور فاستجبنا، اور ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. لیکن جو بات اہم تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تھی کہ کامیاب لوگوں کی جو خصوصیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف سے، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتنا بڑا جو چیز جو ہائی لائٹ کی گئی ہے حضرت مریم کے بارے میں، کہ ان کی حیا کے بارے میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایک عورت کے لیے بہتر کیا ہے، کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.